बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मुजीब अकबर राजा खोईरट्टा न्यूज़ से। नाजरीन, ये लॉकडाउन जो कोरोना वायरस के बाद से शुरू हुआ था और आज दिन तक वो जारी है, जिसमें बेशुमार लोग इससे मुतासर भी हुए और आज वो कसम पुरसी की ज़िंदगी भी गुजारने पर मजबूर हैं। और हुकूमत का क्या लाहे अमल होगा आइंदा और क्या होना चाहिए, इसके हवाले से हमारे साथ गुफ्तगू के लिए इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी CEC के साबिक मेंबर भी हैं और डॉक्टर मोहम्मद फरियाद एडवोकेट जो कानूनदान भी हैं। उनसे भी हम आज इस पर बात करेंगे। और इसके अलावा हमारे साथ आज मेहमान हैं, खोईरट्टा प्रेस क्लब के सीनियर मेंबर हैं और 92 न्यूज़ के रिपोर्टर भी हैं, मोहम्मद अफजल, जो कि बड़े परफेक्ट रिपोर्टिंग में मशहूर हैं आज़ाद कश्मीर के लिहाज से। उनसे भी इसके हवाले से बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं जाऊंगा डॉक्टर मोहम्मद फरियाद साहब और उनसे पूछेंगे कि ये जो लॉकडाउन है इसके हवाले से उनका क्या कहना है कि इसको मज़ीद वुसअत देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए। और वो जो लोग बेरोज़गार हुए हैं और इस वक्त तक बेरोज़गार मुश्किल गुजारा कर रहे हैं, उनके हवाले से ये क्या कहते हैं। डॉक्टर मोहम्मद फरियाद के पास चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं खोईरट्टा न्यूज़ का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका फराहम किया है। मैं ये गवर्नमेंट की ये तवज्जो मबज़ूल करवाना चाहूँगा कि लॉकडाउन तो बहुत अच्छा इक़दाम था। इसकी वजह से हमारा जो आज़ाद कश्मीर खिता है इसमें बहुत कम कोरोना के जो मरीज़ हैं वो सामने आए हैं। ये मज़ीद भी अभी कुछ टाइम के लिए ज़रूरी है। लॉकडाउन को तकरीबन 3 माह होने को हैं और इसमें शदीद मुश्किलात भी देखने को आई हैं। और सबसे ज़्यादा ये जो रेडी वाले या जो छोटे ताजर हैं जिनका मुकम्मल इन्हिसार जो था वो इसी कारोबार पर था, वो सबसे ज़्यादा मुतासर हुए हैं। तो मैं आपकी वसादत से गवर्नमेंट को जो है उसकी तवज्जो मबज़ूल करवाना चाहूँगा कि जो इमदादी फ़ंड्स वगैरह दिए गए हैं वो जो छोटे दुकानदार हैं उनको इसमें शामिल नहीं किया गया है। रेडी वालों को नहीं शामिल किया गया, वो जो छोटे दुकानदार हैं उनको नहीं शामिल किया गया। इसी तरह जो हमारा अनाज तकसीम हुआ उसमें भी जो बहुत गरीब लोग थे उनको डबल ट्रिपल जो है राशन मिला है। लेकिन कुछ ऐसा सफेदपोश तबका था जो सबसे ज़्यादा मुतासर था, आज भी है। तो मैं तवज्जो मबज़ूल कराऊँगा कि गवर्नमेंट को चाहिए कि जो ये दरमियाने तबका है जो इसको ज़रूर जिस तरह भी मुमकिन हो सके उनकी इमदाद की जाए। और लॉकडाउन पूरी दुनिया में मैं समझता हूँ हमने चाइना से भी सीखा है, पूरी दुनिया से सीखा है कि लॉकडाउन से बेहतर और कोई तरीका नहीं है कोरोना वायरस से लड़ने का। तो मैं लोगों से भी अपील करूँगा कि वो भी जो हुकूमती हदायत हैं उन पर पूरी तरह अमल करें। और मैं हुकूमत से एक बार फिर अपील करूँगा कि वो जो छोटे और दरमियाने तबके के ताजर हैं उनको ज़रूर उनके लिए कोई जो है ना पैकेज लाएँ ताकि उनके मसाइल कम हो। डॉक्टर साहब, चूँकि हुकूमत के पास तो इतने वसाइल नहीं हैं, तो क्यों ना दुनिया भर के अंदर चूँकि ये लॉकडाउन जो है उसको खोला जा रहा है और आज दुबई में, सऊदी अरब में और इसी तरह यूरोप में, अमेरिका में और बरतानिया में भी लॉकडाउन को खोलने का ऐलान कर दिया गया है कि इसको खोला जाए। तो SOPs को अगर फॉलो करके कारोबार चलाया जाए तो इसके हवाले से आप क्या कहते हैं? असल में ये तो सबसे अच्छी बात है, लेकिन ये हमारे जो लोग हैं ना वो सही तरह से वो हदायत पर पूरी तरह अमल नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से मसाइल पैदा हो रहे हैं। और जिस तरह इन्होंने जो एंट्री पॉइंट से वहाँ पर लॉकडाउन सही मजबूती से किया, जिसकी वजह से इंटरनल हमारे पेशेंट बहुत कम है। अगर अंदरूनी खाना इसमें नरमी की जाए तो ये ज़्यादा बेहतर होगा ताकि वो जो दुकानदार हैं वो भी मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। और मखसूस टाइम की हद तक मैं समझता हूँ कि कमी की जानी चाहिए लॉकडाउन में, ताकि जो बिल्कुल जिन लोगों का चूल्हा ठंडा हो चुका है वो उनकी परेशानी को दूर किया जाए। और मैं जो मुखय्यर हजरात से उनसे भी एक बार फिर अपील करूँगा कि जो सफेदपोश तबका है बिलखसूस जो किसी से कैमरे की नज़र में या वैसे खुला वो इमदाद लेना नहीं चाहता, उनको तरीका सलीका से उनको अकोमोडेट किया। नाजरीन, आप सुन रहे थे, ये सीनियर सियासतदान भी हैं और चूँकि इनका सियासत से बड़ा गहरा तल्लक भी रहा है, कानूनदान भी हैं और उनके अपने ख्यालात सुने कि उनका कहना है कि अगर अंदरून रियासत आज़ाद जम्मू कश्मीर इस लॉकडाउन को खोल दिया जाए और एंट्री पॉइंट को इस पर मज़ीद सख्ती की जाए ताकि बैरून
ریاست سے جو لوگ آزاد کشمیر ریاست کے اندر داخل ہوتے ہیں ان کو نہ آنے دیا جائے، تو کاروبار کی حد تک اگر اجازت دی جائے SOPs کے حوالے سے تو یہ بہتر ہوگا. لیکن اس لاک ڈاؤن اور کرونا وائرس کے حوالے سے ہم بات کریں گے، چونکہ آزاد کشمیر بھر میں جا کر انہوں نے رپورٹنگ بھی کی ہے، ہر جگہ پہ گئے ہیں اور بڑی گہری نظر رکھتے ہیں ہر ایشو پہ. ہمارے سینئر صحافی بھی ہیں اور کوئٹہ پریس کلب کے ممبر بھی ہیں، 92 نیوز کے رپورٹر محمد افضل. ان سے پوچھیں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں. افضل، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو میں کوئٹہ نیوز کی ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ یہاں پہ آئے اور بولنے کا موقع فراہم کیا. دوسرا، مجیب صاحب آپ نے بات کی ہے مجھ سے کرونا کے حوالے سے. تو جب سے کرونا آیا ہے آپ نے دیکھا کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر نے اچھے اقدامات کیے تھے کہ فوراً انہوں نے جو ہے تمام داخلی راستے جو تھے وہ بند کر دیے تھے کہ کوئی بھی شہری جو ہے وہ پاکستان سے ٹریول کر کے کوئی بھی نہ آئے. یہاں تک انہوں نے پیغام دیا کہ اگر کوئی میرے خاندان کا بندہ ہے تو وہ بھی کشمیر میں داخل نہیں ہو سکتا، مجھ سے کسی بھی قسم کی کوئی توقع سفارش کی نہ رکھی جائے. اب چونکہ لاک ڈاؤن میں سافٹ لاک ڈاؤن ہوا، اس کے بعد دوبارہ سے پھر سختی آ گئی چاند رات کے اوپر. آپ کو پتہ ہے کہ دوبارہ سے لاک ڈاؤن جو ہے نا وہ کیا گیا. بات ہے کہ تاجروں کا جو چھوٹا تاجر ہے، جن میں ریڑی بان ہیں، جوتیاں گاڑنے والے ہیں، اس کے علاوہ دیگر جو لو طبقہ ہے، جام ہے، ان سب کا ڈیٹا بھی اکٹھا کیا گیا کہ یہ لوگ عید سے پہلے ان کو جو ہے وہ رقم ملے. اگر حکومت کے پاس وسائل نہیں تھے تو ان لوگوں کو وہ لولی پاپ دینے کا کیا مقصد تھا. یہ لوگ آپ کو کیا پتا ہے کہ چاند رات تک مجیب اکبر صاحب یہ لوگ اس انتظار میں رہے ہیں، ڈپٹی کمشنر آفس میں کالیں کرتے رہے ہیں، مجھ سے رابطے میں رہے ہیں. اسی طرح جہاں جہاں کسی کا جو زور پڑتا تھا وہاں تک وہ لوگ لگے رہے آپس میں کہ یار ہمارے پیسے آئے یا نہیں آئے. یعنی کہ ان لوگوں کو انتہائی طور پہ جو ہے وہ مفلوج کیا گیا، ڈیمیج کیا گیا، ان کو ان کی آس امید دلا کے ان کی عید کو خراب برباد کیا گیا. حکومت نے ابھی تک سوائے صحافیوں کے کسی قسم کا کوئی بھی ریلیف ان لوگوں کو نہیں بچایا. دوسری بات یہ ہے کہ لاک ڈاؤن میں ابھی آپ کو یہ بتاؤں کہ جو ابھی سچویشن ہے لاک ڈاؤن کی، مختلف جو داخلی راستے ہیں وہاں پہ کسی قسم کی کوئی اب سیکیورٹی وہ اس طرح سے نہیں کی جا رہی. آپ ایک گاڑی میں 6-7 افراد جو ہیں وہ سفر کر رہے ہیں. اس سے پہلے جو SOP تھی وہ تھی کہ ایک گاڑی میں 3 لوگ. یہاں میں نے خود دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر عمر اعظم کے پاس جو لوگ آتے تھے میں ان کے پاس بیٹھا ہوتا تھا، تو لوگ ان کے پاس درخواستیں لے کے شادیوں کے آتے تھے اور وہ SOP کا بتاتے تھے کہ 3 سے زائد افراد بندے گاڑی میں سفر نہیں کر سکے. ابھی ریسنٹلی جہلم، میرپور، سرائیاں عالمگیر، کھاریاں، گجرانوالا، ٹھیک ہے، لاہور، یہ وہ جگہ ہیں جہاں سے لوگ آ رہے ہیں. یہاں پہ بہت سارے تاجر میں نے دیکھے ہیں جو خود کو یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہم میرپور میں جو ہے نا وہ وقت گزار کے آئے ہیں 10-15 دن اور یہاں پہ آ کے جو ہے نا اب ہم واپس آئے. کچھ جعلی، یہاں حد یہ ہے کہ جعلی لیٹر بھی ان کے پاس بنے ہوئے ہیں کہ جناب یہ کرتینہ میرے ہیں. اب آپ کو پتہ ہے یہ بہتر، یا مجھے یہ بہتر پتہ ہے کہ کس جگہ کے اوپر جو ہے نا کرتینہ بنایا گیا ہے، یہ رکھا گیا ہے یہاں پہ میرپور میں کہ جو لوگ باہر سے آئے ان کو علیحدہ رکھیں. کوئی بھی جگہ بھی نہیں ہے. وہ لیٹر اٹھا کے میں تو صرف اس لیے چپ ہو گیا کہ یار ضرورت نہیں ہے، یہ بھی ہمارے لوگ ہیں. اب کیا ہو سکتا ہے؟ وہ لیٹر اٹھا کے صرف آپ رپورٹنگ کریں کہ بھائی یہ لیٹر بنایا کس نے. وہ صرف کس کو دکھانے کے لیے ہے کہ آپ عوام اگر پوچھیں کہ بھائی آپ کیسے آئے ہو تو کہ یہ میرے پاس لیٹر ہے، آپ خاموش ہو جائیں گے، عوام کو نہیں بتائیں گے. حکومت نے ابھی تک سچ پوچھیں تو آپ نے بات کی، فریاض صاحب نے بتایا کہ حکومت کے پاس وسائل نہیں ہیں. حکومت کے پاس جو ترقیاتی فنڈ تھے، یہ میلہ مویشیاں کا جو فنڈ آیا ہوا ہے، میری اطلاعات کے مطابق فنڈ آیا ہوا ہے میلہ مویشیاں کا، یار یہ ان لوگوں کو دیں، ریڈی بان کو دیں. یہ ان لوگوں کو دیں جو مزدور طبقہ ہے، جو ایک دن کی اوپر مزدوری کرتا ہے اور رات کو ان کا نظام چلتا ہے، وہ پرتنوش کی چیزیں خرید کے لے کے جاتا ہے اپنے گھر والوں کے لیے. یہ جو ترقیاتی بجٹ ہے یہ کہاں پہ لگانا ہے آپ لوگوں نے؟ افضل، ایک چیز پہ کسی نے بھی اس وقت تک نہ وہ کسی سوشل میڈیا پیجز نے یا کسی بھی سینئر صحافی نے اس پر طرف توجہ نہیں دی، اور حکومت بھی بالکل خاموش ہے. ایک طبقہ ایسا ہے جو بالکل بے روزگاری کی وجہ سے بے بس ہو چکا ہے، وہ ہے ٹرانسپورٹ. اور اس کے کنڈکٹر ہیں، اس کے ڈرائیور حضرات ہیں. اور میں نے تو یہاں تک سنا کہ جو گورنمنٹ نے کہا تھا جی کہ ان کی فہرستیں بنا کر دیں، ڈسٹرکٹ کوٹلی سے کوئی ایک بھی ڈرائیور ثابت نہیں ہوا ہے. وہ بیچارے اسی طرح دیکھ رہے ہیں جی آپ ڈرائیور ہی نہیں ہیں آپ کے پاس. شاید وہ لائسنس کے والا بھی ہمارا ایشو جو وہ سامنے آ رہا ہے، وہ کنڈکٹر جو ہیں وہ کیسے شو کریں گے. میرپور میں ڈرائیور جو ثابت ہو رہے ہیں، کنڈکٹر ثابت نہیں ہو رہے ہیں. کوٹلی میں ڈرائیور ثابت نہیں ہو رہے ہیں، کنڈکٹر ثابت ہو رہے ہیں. تو اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں مجیب صاحب، میں 92 کے پلیٹ فارم سے بھی اس چیز کو میں نے بہت ہائی لائٹ کیا کہ اندرون شہر میں بھی ٹریفک جو ہے نا بند ہے اور بیرون تو آ ہی نہیں سکتا کوئی بھی. اب بات صرف چھوٹی سی میں مختصر سے کر دوں.
وہ یہ ہے کہ آپ کو اس چیز کا علم ہونا چاہیے کہ ہماری گاڑیوں کے جو ڈرائیور ہیں یہ کنیکٹر رکھتے ہی نہیں ہیں, خود ہی کرایہ جو ہے نا وہ کلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. دوسری طرف یہ ہے کہ آپ نے کوٹلی کی بات کی تو وہ لسٹ جو ہے وہ صحافیوں نے ہی, آپ نے بھی رپورٹنگ کی ہوگی, کھریٹا نیوز نے بھی رپورٹنگ کی ہوگی, اس کے بعد ڈپٹی کمشنر صاحب نے ایکشن لیا تھا, اس لسٹ کو جو ہے وہ درست کر کے دوبارہ سے بحال کیا گیا اور ان لوگوں کو بھی جو شامل کیا گیا. بات یہ نہیں ہے, بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان لوگوں کو ملا کچھ بھی نہیں, جن کی لسٹیں مکمل تھیں ان کو ابھی تک کیا ملا. ناظرین, آپ نے سنا ہے کہ جس طرح کے ہمارے دو یہ معزز مہمان بھی بتا رہے تھے کہ, اور ہم نے بھی دیکھا ہے ڈسٹرکٹ بار میں جا کر لوگوں کے پاس بھی ہم گئے, ان سے پوچھا بھی کہ وہ کیوں اس طرح مایوس ہیں. تو حکومت کی جانب سے بھی کم از کم کوئی اس طرح کا کوئی جو فارمولہ نہیں اپنایا گیا ہے کہ یونین کونسل وائز جا کر اس کو دیکھا جائے کہ کون کون سے لوگ متاثر ہو رہے ہیں, جس میں حجام ہیں, یہ موچی ہیں جو جوتے مرمت کرنے والے ہیں, اسی طرح مزدور لوگ جو ہیں وہ بے روزگار ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں. اب ان کا تو کچھ نہ کچھ کام چل رہا ہے, لیکن یہ جو لوگ ہیں یہ ابھی تک متاثر ہیں. اور اسی طرح ٹرانسپورٹر ہیں جو ایک ڈرائیور جو ہے وہ 1000 روپے لے کر وہ دن بھر گاڑی چلاتا تھا اور مالک سے وہ 1000 روپے شام کو لے کر اپنے گھر کے لیے سودا خرید کر جاتا تھا, وہ بے بس ہو چکا ہے. تو ہم امید کرتے ہیں کہ حکومت آزاد کشمیر اس پہ غور کرے گی اور اندرون آزاد کشمیر اس لاک ڈاؤن کو کھول کر ان لوگوں پہ رحم فرمائے گی. اب رحم والی اپیل ہی رہ گئی ہے, باقی تو کورونا سے اگر کوئی مرے گا یا نہیں مرے گا, مگر بھوکا اور پیاسا رہ کر مرنے کے چانسز زیادہ ہو گئے ہیں. لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں, خودکشیاں بھی شروع ہو چکی ہیں. اور 2 واقعات تو ہمارے میرپور ڈویژن کے اندر, ایک تھانہ پولیس سٹی تھانہ میرپور کے اندر واقعہ کل رونما ہوا, اور دوسرا جو ہے وہ کوٹلی ڈسٹرکٹ جیل کے اندر بھی ہوا ہے. تو یہ نہ ہو کہ کل لوگ میرپور ڈویژن کے اندر بھی خودکشیوں پر مجبور ہو جائیں. وزیر اعظم کو اس پر ضرور سوچنا ہوگا اور ان کی کابینہ کو. اسی رپورٹ کے ساتھ اپنے میزبان مجیب اکبر راجہ کو کھوئیرٹا نیوز کے ساتھ اپنی پوری ٹیم کے ہمراہ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.